आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। जनूबी एशिया से लेके वस्ती एशिया तक खारजा पॉलिसी, सिक्योरिटी अमूर, माशी पॉलिसीज़ में एक इम्तजाज होता जा रहा है। हमारे खित्ते में आलमी सियासत तारीखी करवट ले रही है। आज पाकिस्तान और रूस ने गर्म जोश ताल्लुकात की नई इब्तिदा की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में हैं। इससे पहले अक्टूबर 2012 में वो पाकिस्तान आए थे और ये 9 साल बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ज़माने बदल गए, हुकूमतें बदल गए, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ही रहे। रूसी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री लीडरशिप से अहम मुलाकातें करेंगे। रूसी हम मनसब की आमद से कबल आज वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपना वीडियो बयान जारी किया। रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नई रुख अख्तियार कर रहे हैं, बेहतरी आ रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक टाइज ऐसे कैसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जो गैस पाइपलाइन है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, उस पर बात हो रही है। डिफेंस कोऑपरेशन पे बात हो रही है। ट्रेड को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। अभी हमारे यहाँ जब आटे की किल्लत पैदा हुई तो रूस ने हमें गंदम पर वक्त हमें गंदम सप्लाई की ताकि हमारी कीमतें मुस्तहकम रहें। तो दो तरफा तिजारत, इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टील मिल है उन्हें लगाई थी, अब उसकी रिवाइवल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए या और मौके हैं तो ये अच्छे इम्कानात पैदा हो रहे हैं। सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद से पाकिस्तान और रूस कई साल तक खिंचे रहे, लेकिन हालिया बरसों से दोनों मुल्कों में अफगान अमन अमल में शराकत, दो तरफा दिफाई रवाबित और माशी ताल्लुकात और एनर्जी उमूर पर पेशरफ्त काफ़ी हमने देखी है। जून 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान शंघाई ताउन तंजीम की साइड लाइन पर बड़ी अहम मुलाकात हुई थी और मीडिया ने इसको बड़ा प्रोजेक्ट भी किया था। फरवरी 2019 में रूस की सबसे बड़ी गैस कंपनी गैसप्रॉम और पाकिस्तान की सरकारी कंपनी इंटरस्टेट गैस सिस्टम्स के दरमियान 1500 किलोमीटर तवील ऑफशोर पाइपलाइन की तामीर के माहिदे पर भी दस्तखत हो गए थे। रूसी कंपनी पाकिस्तान में गैस की फ़रोग के लिए $10 बिलियन की सरमायाकारी करेगी। रूस ने पाकिस्तान और भारत को ऑफशोर पाइपलाइंस के ज़रिए गैस दलामत की पेशकश भी की है। ये पाइपलाइन गवादर से गुजरेगी। इस मंसूबे से आलमी सतह पर पाकिस्तान ऑफशोर गैस पाइपलाइंस का एक ट्रांजिट मुल्क भी बन जाएगा। पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ अप्रैल 2018 में आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के दौरे मॉस्को से हुआ था, जिसमें पाकिस्तान में दोनों मुल्कों की अफवाज ने मुश्तरका मशक़ें भी की थी। अहम मोड़ है, तारीख़ का नया मोड़ इस खित्ते में और पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में ये गर्मजोशी की नई इब्तिदा। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान में खारजा उमूर के मुस्तनद माहिर हैं और सेनेट की हमारी चेयरमैन भी हैं खारजा उमूर कमेटी के, मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी नवाजिश मुशाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज बड़ा अहम दिन है, 9 साल बाद रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और वाकई ये बड़ा अहम मौका है, तारीखी दिन है कि रूस जो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है बैनुल अक़वामी सियासत में, उनके वज़ीर ख़ारजा इधर आ रहे हैं, आ गए हैं बल्कि, और उनका दौरा जो है उसके काफ़ी पोटेंशियल बहुत है। और बड़ी अजीब बात है कि रूस के साथ हमारी कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। सर्द जंग ख़त्म हो चुकी है और हमारा कोई तनाज़ा भी नहीं उनके साथ, लेकिन लगता था कोई हिचकिचाहट है उनकी तरफ से भी थोड़ी सी और हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा, हम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब मेरे ख्याल में हालात मजमूई तौर पर इलाकाई हवाले से साजगार नज़र आ रहे हैं। जिस तरह हिंदुस्तान अमेरिका के करीब हुआ है, जिस तरह चीन और रूस के ताल्लुकात करीब हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है ख़ास तौर पे सीपैक की वजह से, और रीजनल कनेक्टिविटी जो हमारी सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान से हो रही है, और अफगानिस्तान के हवाले से देख लें, चीन के हवाले से देख लें, ईरान के हवाले से, रूस और पाकिस्तान का कॉमन विजन है और दोनों इस चीज़ के वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि नई सर जंग नहीं होनी चाहिए बल्कि ताल्लुकात में कुर्बत आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि हम अच्छे फैसले करें और एक मुस्बत तरीके से इस ताल्लुकात को आगे लेके चलें। और आपने देखा कि
ہندوستان تو وہ گئے 19 گھنٹے کے لیے، پاکستان 2 دن کا دورہ ہے، اور اس کے برعکس دیکھیں کہ امریکہ کے جتنے بھی ابھی قائدین آتے رہتے ہیں وہ یا دلی گئے یا کابل گئے، پاکستان نہیں آئے، نہ پاکستان کو کسی نے ٹیلی فون وغیرہ کیا. تو یہ دونوں رویوں میں بڑا فرق ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کو ایک اچھا سنہری موقع ہے کہ ہم تعلقات کو آگے بڑھائیں، اور اس حوالے سے میرے خیال میں پوری پاکستانی جو قیادت ہے، فوجی ہو یا سیولین، وہ سیم پیج پر ہوگی. جی، اور یہ بھی ہے امپورٹنٹ کہ گو کہ 9 سال سے روس کے وزیر خارجہ پاکستان نہیں آئے تھے، 9 سال بعد آ رہے ہیں. گویا کہ روس بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ اب پاکستان کی بھی پالیسیز، پاکستان کی بھی اس وقت جو آؤٹ لک ہے وہ ایک جنبش قلم سے امریکہ کے جو ہے وہ موو نہیں ہو رہی. یہاں اسپیس ہے، اور پاکستان جینوئنلی جو ہے وہ اب ریجنل الائنسز کی طرف ہے، جیسے کہ چین سے تعلق ہے، پھر شاید وہ اسپیس نظر آئی ہے روس کو، اور اس نے ریکگنائز کیا ہے اس وزٹ نے اس بات کو. جی بالکل، یہ اچھی بات ہے. اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، آرمی چیف بھی ادھر گئے تھے، اس میں اس کو کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو، کہ انہوں نے اپنے انداز میں چاہے فوجی ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان کے جو تعلقات ہیں خاص طور پہ علاقائی ممالک کے ساتھ، چاہے روس ہو، چین کے جو مشکلات شروع میں آئی تھیں جب نئی حکومت آئی، سی پیک کو بھی انہوں نے آگے لے کے مضبوط کیا اور اس کو مستحکم کیا. پھر ایران کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ اب تو ہندوستان کے ساتھ بھی تھوڑی بہت ہی نارملائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہماری ایک ریجن بیسڈ خارجہ پالیسی کی طرف ہم میجر قدم اٹھا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں مغرب کے ساتھ بھی تعلقات، لیکن جو بنیادی محور ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا، وہ علاقہ ہے جس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے، اور وہ اس علاقے میں بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جیو اکنامکس کے حوالے سے. خاص طور پہ یہ گیس پائپ لائن کی جو بات ہو رہی ہے، سی پیک کی بات ہو رہی ہے، پھر وہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا پائپ لائن، اور مجھے امید ہے کہ شاید ایران پاکستان پائپ لائن بھی بحال ہو جائے اگر امریکی سینکشنز ایران کے خلاف ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مذاکرات بھی اب شروع ہو رہے ہیں، نئی انتظامیہ آئی ہے بائیڈن کی. تو روس نے بھی یہ اندازہ لگایا ہے اور پاکستان نے بھی، دونوں نے کیا ہے. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو آگے سٹیپس لیں. اور کافی دنوں سے یہ بھی بات ہو رہی تھی کامران صاحب کے صدر پوٹن پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن روسیوں نے یہی کہا تھا کہ وہ دورہ اس شرط پر کریں گے کہ کوئی ٹھوس اقدامات ہوں جس سے کوئی تعلقات میں سیاسی اور اقتصادی بریک تھرو ہو. تو اب میرے خیال میں اس کے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں. پاکستان روس تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے صاف ظاہر ہے کہ روس کا اس خطے میں بھرپور انٹرسٹ باقی ہے. افغانستان کی صورتحال جو کہ سوویت یونین کے بریک اپ کا باعث بنی، وہاں پہ انٹرسٹ باقی ہے، اور پھر پاکستان روس کے رول کو ریکگنائز کر رہا ہے. اور زبردست بات یہ ہے کہ خود امریکہ بھی روس کے اس خطے میں رول کو ریکگنائز کر رہا ہے، اور افغان جو اس وقت پیس انیشیٹیوز ہیں اس میں ماسکو کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ حالانکہ مسئلہ روس کے ساتھ ہوا تھا افغانستان کا، اور اتنا بڑا افغانستان جہاد کی ہم بات کرتے ہیں، اتنا بڑا CIA آپریشن بھی ہوا، $2 ارب انہوں نے خرچ کیے افغان مجاہدین کے، ریڈ آرمی کو مار بھی پڑی. لیکن اس وقت سب سے اہم کردار ڈپلومیٹک حوالے سے دوحہ پیس پروسیس کے علاوہ وہ روس کا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ روس نے میٹنگ بلائی، اس میں افغانستان کے سارے سٹیک ہولڈرز گئے، کارزائی صاحب سے لے کے افغان طالبان تک، اور پاکستان بھی، ایران بھی، چین بھی اور امریکہ بھی. تو امریکن پالیسی اس خطے میں مجھے تھوڑی سی کنفیوز نظر آ رہی ہے. وہ صرف چین اور روس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے پرو ایکٹیولی کوئی اور انیشیٹو نہیں لیا، اور جو افغانستان میں امن معاہدہ تھا اس کو بھی آن ہولڈ رکھ لیا. ابھی واضح نہیں کہ کیا کرنا ہے انہوں نے. لیکن جو رشین پالیسی ہے اس میں کلیئرٹی نظر آ رہی ہے، اور چینی پالیسی میں بھی کلیئرٹی نظر آ رہی ہے. اس لیے دونوں کی ڈپلومیسی آپ دیکھیں، چائنیز وزیر خارجہ نے لاوروف سے بات کی امریکن مذاکرات کے بعد جو الاسکا میں ہوئے تھے، پھر وہ گئے مشرقی وسطیٰ، اور اسی طریقے سے جو مسٹر لاوروف ہے وہ ہندوستان بھی آئے ہیں، پاکستان بھی آئے ہیں، تو نئے انیشیٹو لے رہے ہیں. تو اس خطے میں ایک بڑی اہم تبدیلی آ رہی ہے، اور انٹرسٹنگلی پاکستان کو اس میں اسٹریٹجک سپیس ملی ہے. میرے خیال میں ہمیں موقع ملا ہے، کیونکہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہے افغانستان کے حوالے سے، چین کو ہماری ضرورت ہے سی پیک کے حوالے سے، روس کو ہماری ضرورت ہے اس خطے کو آگے بڑھانے کے لیے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، کیونکہ مودی صاحب کی حکومت تو ہے ہندوستان میں، وہ امریکی کی گود میں بیٹھ گیا ہے، اور نئی کولڈ وار کو مخالفت کرنے میں پاکستان روس اور چین کے ساتھ کھڑا ہوگا ہندوستان کے برعکس. بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود تھے.
اتفاق کی بات ہے کہ روسی وزیر خارجہ 9 سال بعد آج پاکستان پہنچے۔ ماشاءاللہ پاکستان میں نجی سطح پر اس وقت روس کی ویکسین، کرونا ویکسین اسپوٹنک بڑی تعداد میں پاکستانی لگا رہے ہیں۔ کمر سے بریک کے اس کے بعد ذکر کریں گے لاہور کا، جہاں پر کچرے کا ڈھیر پی ٹی آئی حکومت کے لیے اس کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ بن گئے ہیں۔ بزدار حکومت اس شہر میں جہاں پر اس قسم کی کبھی گندگی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، صفائی کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہونا چاہیے عمران خان کے لیے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ لاہور میں صفائی ستھرائی اور کوڑا ٹھکانے لگانے کا مسئلہ 3 مہینوں سے جوں کا تو ہے۔ شہر کے گلی محلوں، چوک چوراہوں اور سڑکوں پر گندگی کے ڈھیر عارضی طور پہ ختم ہوتے ہیں، اور پھر اسی جگہ کئی دن کوڑوں کے ڈھیر غلاظت اور تعفن لوٹ آتا ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہے۔ کسی اور کمپنی سے بھی معاملات یا کوئی دوسرا لائحہ عمل تیار نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان لاہوریوں کو ہو رہا ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ اور ٹرکی کی جو صفائی کمپنی تھی، ان کا ٹھیکہ ختم ہونے کے بعد پچھلے 3 مہینوں سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے متعدد نوٹس لیے، نئے ٹھیکے دینے کے اعلانات کیے، 4 ارب روپے کی مشینری خریدنے کا اشتہار کیا، لیکن عملی طور پہ نتیجہ 0/0 ہے۔ بلکہ اسی عرصے میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز میں مافیاز، گوشت ملازمین، اربوں روپے کی مبینہ کرپشن اور بے ضابطگیوں کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ 10 روز قبل وزیر اعلیٰ بزدار نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا چوتھا چیئرمین تبدیل کر دیا، لیکن معاملات تاحال کنٹرول نہیں ہو سکے، جبکہ صوبائی وزراء، سیکرٹری بلدیات، کمشنر لاہور سمیت متعدد افسران آل ان ویل کی رپورٹیں دیتے رہے، مگر اب بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ماہرین کے مطابق روزانہ کم از کم 1000 ٹن کوڑا لاہور کی سڑکوں پر پڑا رہتا ہے، جسے اٹھایا نہیں جاتا، اور ہر 2-4 دن کے بعد لاہور میں جگہ جگہ کچرا کنڈیاں لگ جاتی ہیں، جبکہ لاہور میں 2000 سے زائد کوڑے دان بھی کسی ڈمپنگ سائٹ کا منظر پیش کرتے ہیں۔ لاہور میں گندگی، کوڑے کے ڈھیر سے متعلق تازہ ترین صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا کی اس رپورٹ سے۔ لاہور کی اہم شاہراہیں اور خاص طور پہ جو لاہور کے اندرون شہر ہے، وہاں پہ اس طرح کے کوڑے کے ڈھیر لگے دکھائی دیتے ہیں۔ لاہور میں گندگی کے ڈھیر کو ختم کرنے کے لیے 2.5 سال میں 16 بار نوٹس لیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 37 اجلاس کیے جا چکے ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے 11 اجلاس کیے جا چکے ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ لاہور میں کوڑے کے ڈھیر ابھی بھی برقرار ہیں۔ اس ٹائم میں موجود ہوں نکلسن روڈ، جو کہ بالکل 2 گلیاں چھوڑ کے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا آفس ہے۔ اس حد تک گندگی کے ڈھیر لگے دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں کے علاقہ مکین کا رہنا جو ہے جیرن ہو چکا ہے۔ اتنا گند ہے، میں جس وقت بھی یہاں سے گزرتا ہوں ادھر ڈھیر ہی پڑے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے کیا؟ کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہاں پہ؟ تنخواہیں کس چیز کی لے رہے ہیں؟ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں تنخواہیں۔ مہینہ پھر کے اندر جی بیماریاں، جب صفائی کا ہی انتظام پراپر نہیں ہے تو بیماریاں تو پھیلیں گی۔ مغل پورہ کا علاقہ ہے اور وابڈا ہاؤس ان کے ساتھ ہے، جس کی بالکل بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس حد تک کوڑے کے ڈھیر لگے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ڈمپنگ سائٹ ایک قسم کی بنا رکھی ہے، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہ پورا روڈ اگر آپ دیکھیں تو آدھے سے زیادہ روڈ پر گند جو ہے وہ پڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کوئی کام نہیں کرتے ملازم، ہر جگہ پہ یہی گند ہی پڑا ہوا ہے، باہر مین پہ، گلی محلوں میں، مین میں، ہر جگہ پہ کوڑا، کسی جگہ پہ بھی کوڑا نہیں اٹھاتے۔ اب ہم پہنچے ہیں بی او آر سوسائٹی مین روڈ پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوک سے لے کر پورا جو روڈ ہے یہ گند سے بھرا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے جی، یہاں پہ کوئی اٹھانے نہیں آتا، پہلے تو کچھ لوگ آ جاتے تھے، کسی کو درخواست کی، کوئی آئے کوئی اس کو اٹھائے، جو آتا ہے اسے بولتے وہ کہتے بھائی جو ہم سے ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ گاڑیاں موجود ہیں، عملہ موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ لاہور کا اگر جوہر ٹاؤن علاقہ صاف کرتے ہیں تو اس کی باری دوبارہ صاف کرنے کی تقریباً 1 ہفتے بعد آتی ہے۔ سلامت پورہ اگر پہلے صاف کرتے ہیں تو اس کی دوبارہ صفائی کرنے کی تقریباً 1 سے 2 ہفتے بعد دوبارہ صفائی کی باری آتی ہے۔ اس ٹائم میں موجود ہوں کریم مارکیٹ گول چکر گلشن اقبال تھانہ کے بالکل سامنے کھڑا ہوں۔ پورا یہ نالا جو ہے وہ گند سے بھرا دکھائی دیتا ہے، گھروں کا کوڑا وہاں سے اٹھانے کے بعد اس نالے میں پھینکا جاتا ہے۔ ترکی والے جدوں تے گئے ادوں تے ڈھیر ہی لگے ان کوڑے کے، ادھر کوئی نہیں پوچھنے والا کیا سسٹم چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے۔
लाहू चौक के साथ बिल्कुल जट चौक मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हद तक गंदगी के ढेर लगे दिखाई देते हैं। कहते हैं जी हम रोजाना कूड़ा उठाते हैं, लेकिन ये देखें कूड़े की जो सूरत हाल है, सड़कें बंद हो रही हैं। कूड़ा कितना कभी आते हैं कभी नहीं आते, वो मर्जी के मालिक हैं। कूड़ेदान है वो तो मुकम्मल तौर पे भर चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गंद है वो भी जो है वो कूड़ा मजीद जो है फैलता दिखाई दे रहा है। अब हम पहुंचे हैं वाबडा रोड सुख नहर पर। हालात ये हैं कि यहाँ पर भी गंदगी के ढेर हैं, पहाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं, यहाँ पर भी गंद है। ये रोड है, मेन शाहराह है, यहाँ से रोड शुरू होता है और गंद बढ़ता चला गया और यहाँ से ये इस हद तक सूरत हाल है कि ये मजीद जो है वो गंद आगे तक जाता है। जगह जगह हर तकरीबन आधा किलोमीटर के बाद एक बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ बनी दिखाई देती हैं जहाँ पर कूड़े के ढेर हैं। अभी तक तो यही देख रहे हैं कि जो गंद वगैरह उड़ता है हमारे सरों के ऊपर ही पड़ रहा है, तो ये इस तरह हफ्ता हफ्ता पड़ा रहता है, स्मेल आती है। लाहौर में कूड़े के खात्मे के लिए और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मजीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब का एक आला सती इजलास हुआ, जिसकी सरबराही वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक हफ्ता कबल की थी और उसमें ये फैसले लिए गए हैं कि 916 नई गाड़ियाँ खरीद कर दी जाएंगी, नया स्टाफ भर्ती किया जाएगा, अफसरान को तनख्वाहें और अलाउंसेस में भी इजाफा किया जाएगा। जबकि गंदगी जो इस वक्त है इसके खात्मे पर कोई फैसला नहीं लिया गया कि फौरी तौर पर इस बहरान से कैसे निपटना है। वजूहात में शायद एक बड़ी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हर लम्हा हर लहजा वज़ीर आला बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से ताने और तनकीद का सामना रहता है। 2 हफ्ते कबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहर में कूड़े और गंदगी में ढेर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की थी और सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि पंजाब हुकूमत गुड गवर्नेंस में फ़ेल हो गई है। परसों वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि लाहौर में अगर कचरे के ढेर लगे हुए हैं तो चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को घर भेज देना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने ये नहीं बताया कि इस सिलसिले में 5 चीफ सेक्रेटरीज़ पहले ही घर भेजे जा चुके हैं, अनगिनत हुकाम और सेक्रेटरीज़ घर भेजे जा चुके हैं, जो मुतालबा होना चाहिए शायद वो नहीं कर पा रहे। ये नहीं हो सकता कि हर काम हम सोचें कि वज़ीर-ए-आज़म ही आके जो है वो लाहौर के जो है वो कचरे के मसाइल और सीवरेज के मसाइल भी वही हल करेंगे। ये मुकामी जो हुकूमतें हैं, जो मुकामी अफसरान हैं, उनका काम है कि वो लेके आगे बढ़े। और अगर लाहौर के अंदर कचरे के ढेर हैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका काम है कि वो यहाँ पे आएँ और अपना काम करें। और अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो उनको घर भेजना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि जो अफसरान काम नहीं कर रहे उनको आप घर भेज दें। और अगर चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस फेलिंग इसमें डील नहीं कर पा रहे तो ही शुड बी सेंट होम, उनको कोई काम और नहीं है। अगर कमिश्नर लाहौर काम नहीं कर पा रहे तो उनको घर भेजना चाहिए। लाहौर की सफाई की जिम्मेदारी मुसलसल वज़रा चेंज हो रहे हैं। इसमें जो नई जिम्मेदारी दी गई है वो जनाब यासिर हुमायूं साहब को दी गई है, जो कि हमारे साथ होंगे एक छोटे से वक्त के बाद। वज़ीर-ए-आज़म के लिए, PTI के लिए और हुकूमत पंजाब के लिए बड़ा सरदर्द लाहौर में कचरे के ढेर, जो कि कचरे और गंदगी के मामले में लाहौर यकीनन वो शोहरत नहीं रखता जो आज उसको मिल गई है और यकीनन इसका असर और सियासी असर पार्टी पर पड़ रहा है। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं लाहौर में जनाब यासिर हुमायूं, जो सूबाई वज़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हुमायूं साहब। हम इस मौजू पे जब भी बात करते हैं हमें बताया जाता है कि नए वज़ीर साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है और अब हमें बताया गया है कि यासिर हुमायूं साहब जो कि वज़ीर हैं आला तालीम के, और उनको ज़िम्मेदारी दे दी गई है अब सबसे आखिर में कि लाहौर की सफाई आप करें। तो कैसा जा रहा है? हाँ, कि जो अभी हमने दिखाया, मुझे लगता नहीं है कि शायद ये दस्तरस में है मामला आपके अभी। मैं आपको थोड़ी सी पहले क्लैरिटी दे दूं जी। मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई है उसमें लाहौर की गवर्नेंस CM के बिहाफ पे उसको बेहतर करने की है। उसमें ऑफ कोर्स ये सफाई भी शामिल है। मैंने 2 हफ्ते पहले ही काम शुरू किया तो उसकी जो कंप्लीट पिक्चर है उसको मैं समझ गया हूँ। इसमें बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि एक काम जो 2008 में बहुत कम पैसों में सिर्फ 1 अरब रुपए में होता था, शायद इतना अच्छा नहीं होता होगा, उस काम को 320 मिलियन डॉलर्स में दे दिया गया। तो ऑब्वियसली जब एक काम बहुत कम कीमत पे होता हो उसको एक ज़्यादा कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए तो वो अच्छा तो होगा, लेकिन वो आपकी सफाई के साथ साथ जेब की सफाई भी हो रही होती है। और ऑब्वियसली जो एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंटिन्यू करना शायद मुमकिन नहीं था हमारे लिए। ये एक वाइज डिसीजन ना होता। जब आप इस तरह की चेंजेस करते हैं तो शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे अनासर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में थे
جو چاہتے نہیں تھے کہ یہ ٹھیک کیا جائے یا یہ سسٹم چینج ہو، کیونکہ اس سے ان کی جیبیں بھی بھری جا رہی تھی، کیونکہ ایک چیز جو 1 روپے میں کام ہونا ہو جب 2 میں ہو رہا ہوتا ہے تو جو دوسرا روپے ہے بہت سارے لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ تھوڑا ڈیلے ہوا کام اور یہ جو پرابلمز آئے. اب بہرحال اس کے 2 شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں سلوشنز پہ کام ہو رہا ہے. شارٹ ٹرم میں تو پرابلم یہ ہے کہ جو ایکسیسو ویسٹ جمع ہو گئی ہے پروسیس کے سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جو ٹرکش کمپنی تھی اس کے ساتھ جو عام طور پر ایکچولی معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنی مشینری کو وہ دے کے جائیں گے جاتے ہوئے، لیکن وہ اس میں تھوڑی بعد میں تبدیلی کی گئی. جو اوریجنل اشتہار دیا گیا تھا اس میں تو یہ چیز تھی، تو وہ مشینری بھی لے گئے اور جو مشینری چھوڑ کے گئے اس کے برے حالات تھے. منسٹر صاحب آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ایک عام آدمی جو ایک عام لاہور کا رہنے والا ہے وہ اس نیریٹو میں انٹرسٹڈ نہیں رکھتا. وہ تو دیکھتا ہے کہ یار صاف تھا اب صاف نہیں ہے، یہ تبدیلی آئی کہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے، تو اس کو تو اس نیریٹو سے انٹرسٹڈ نہیں. اس کو تو آپ سستے میں صاف کر دیں تو آپ کی بھی خوشی ہوگی اور اس کی بھی خوشی ہوگی. یہ صفائی نہیں ہو رہی نا. اور اب پہلے میاں اسلام اقبال صاحب تھے، پھر کوئی اور صاحب تھے، پھر کوئی اور صاحب تھے، اب آپ ہیں. لیکن یہ کب ایسا ہوگا کہ ہم کہیں کہ اچھا جی اطمینان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو تو خواہ میں اتنی مشکل چیز میں جو کوئی وزیر نہیں کر پایا اس کو آپ کے حوالے کر دیا گیا. اگر آپ دیکھیں اس میں خان صاحب، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو بھی ایکوپمنٹ کی پروکیورمنٹ ہے اس میں جو ٹائم ریکوائرڈ ہے گورنمنٹ کی ٹینڈرز ہونے کا اور ایکوپمنٹ آنے کا وہ تو لگے گا. صرف 4 ارب روپے کی مشینری آ جائے تو یہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے گی. ابھی کیونکہ ڈیفیشنسی ہے، مشینری خراب ہے، تھوڑا ٹائم تو لگے گا. اور آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ پرابلم کیا ہے، ان کو سلوشن چاہیے. لیکن ایک لانگ ٹرم سلوشن نکالنے کے لیے گورنمنٹ کو اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنا پڑتا ہے. ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس سے ایک شارٹ ٹرم میں لوگوں کو برا لگ رہا ہے، لیکن جب ہم یہ سلوشن نکال دیں گے اور جب کم پیسوں میں ایک کام ہوگا جو زیادہ پیسوں میں ہوتا ہے تو لانگ ٹرم میں لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب سردار ہمایوں یاسر، پنجاب کے صوبائی وزیر برائے اعلیٰ تعلیم ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کل لاہور کی گورننس، خاص طور پر صفائی کے معاملات بزدار صاحب نے ان کو سونپ دیے ہیں. بات ہو رہی تھی کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. اپوزیشن کا حکومت مخالف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج باقاعدہ ٹوٹ گئی ہے، اور یہ اپوزیشن کی اس پی ڈی ایم کو توڑنے کا اعلان پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، بلکہ یہ اعلان عوامی نیشنل پارٹی نے کیا ہے. اے این پی نے آج باقاعدہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اب پی ڈی ایم کا حصہ رہنا نہیں چاہتی. آج اس کے لیے اے این پی کے رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس ہوا. اس ہنگامی اجلاس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر امیر حیدر ہوتی نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ہم کسی کے ذاتی ایجنڈے کے ساتھ نہیں چلتے، نہ چل سکتے ہیں، اس لیے ہم پی ٹی ایم کے تمام عہدوں سے دستبردار ہو رہے ہیں اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. شوکاز نوٹس دیے جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے اندر. پی ڈی ایم کب سے ایک واحد سیاسی جماعت بن گئی ہے؟ اگر جواب طلبی ہی کرنی ہے اور وضاحت چاہیے آپ کو، تو پھر پنجاب میں جو ان اپوز الیکشن سینٹ کے کرائے گئے اس پر پھر وضاحت نہیں بنتی تھی. لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا ہے، اس پر وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی. سیاسی طور پر وہ اے این پی کے ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم کو کچھ مخصوص جماعتیں اپنی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں. ذاتی سیاسی ایجنڈا کے حصول کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ذاتی ایجنڈاز کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے. لہٰذا آج اے این پی کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں جو اب پی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائی جیک کر چکے ہیں، تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے. آج پی ڈی ایم کی جانب سے جناب شاہد خاقان عباسی نے باقاعدہ ایک بار پھر کہا تھا کہ ان جماعتوں سے سوال جواب کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کے بیانیے سے اور اس کے جو اس کا پروگرام تھا اس سے انحراف کیا ہے، اس لیے ان دونوں جماعتوں سے اس کی وجوہات جانی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو جو نوٹس جاری کیا اس کے اوپر کافی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ قانونی چارہ کجوئی نہیں ہے، یہ ایک اتحاد ہے. اس اتحاد کے ایک فیصلے کو توڑا گیا اور جو اس اتحاد کا بیانیہ تھا اس کی نفی کی گئی. اس پر اس اتحاد نے پوچھا ہے
کہ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. یہ اس اتحاد کا اندرونی معاملہ ہے. 10 جماعتیں ہیں, 2 جماعتوں سے یہ بات پوچھی گئی. لیکن آج ANP کی جانب سے باقاعدہ PDM سے علیحدگی کیا جو رد عمل سامنے آیا ہے, یقیناً وہ ایک بہت ہی سخت رد عمل ہے, اور JUI نے PDM کی ترجمانی کی ہے, اور اس کے سیکرٹری جنرل مولانا غفور حیدری نے آج ایک بیان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ ANP کے حوالے سے, ان دونوں جماعتوں کے حوالے سے بہت سخت زبان استعمال کی ہے, سخت الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بکنے کی, جھکنے کی بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں. ہم ANP کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, حالانکہ سیاسی طور پر تو اس قسم کا اقدام موت کے مترادف ہوتی ہے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے یاری دوستی میں یہ قدم اٹھایا ہے. ANP نے ایک تو غلطی کی, فاش غلطی کی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ الٹا مولانا صاحب پہ الزام لگائے. جس طرح ANP پیپلز پارٹی مل کر حکومت سے تعاون حاصل کیا, میرے خیال میں تاریخ میں ایسا رسوا کن عمل کبھی سیاسی طور پر نہیں ہوا ہے. جھکنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں, بکنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں, لیکن بڑی جگہ ایسا ہی ہوئی جس طرح کا انہوں نے کردار ادا کیا. تو اگر یہ جماعتیں دباؤ برداشت نہیں کرتے اور اس حد تک آگے بڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کی مدد. اسی قسم کی شکایتیں جیسے ابھی آپ نے سنا ANP کی بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے, اور یہ چیز میڈیا میں بھی سامنے آئی ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اپنے کینڈیڈیٹ کے اعلان سے پہلے جناب آصف علی زرداری باقاعدہ نواز شریف صاحب سے مشاورت کرنا چاہتے تھے, اور اس سلسلے میں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا تھا, لیکن ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود ان کی نواز شریف صاحب سے گفتگو ہی نہیں ہو سکی. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ اس موضوع پر اگر آپ کو بات کرنی ہے نواز شریف صاحب اس کے لیے اویلیبل نہیں ہیں, اور شاید یہ وہ معاملہ تھا جس نے کہ اس میں ٹیک کے بند کا کام دیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو بآسانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب کرا لیا. اب الزامات اور ایک بار بہت ہی تلخ رد عمل PDM کے, JUI اور نون لیگ کی جانب سے. اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں PDM کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب. ابھی گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ ہے, آپ سینئر نائب صدر ہیں, مگر آپ پہ اور آپ کی جو دوسری ساتھی جماعت ہے ANP پہ بڑے سنگین الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں. لب و لہجہ جو ہے وہ انتہائی سخت ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ نے JUI کا اور مسلم لیگ نون کا دل بھی توڑا ہے, اور ان کا ٹرسٹ بھی آپ نے ان کا توڑ دیا ہے, ان کا اعتماد بھی توڑ دیا ہے. شکریہ کامران خان صاحب, شکریہ مجھے آج مدعو کرنے کا, اور واقعی میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہ جو آج کل یہ بحث چل پڑی ہے جو کہ بالکل غیر ضروری ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اس کے بعد ابھی آپ کے پروگرام کے وساطت سے پتہ چلا کہ JUI بھی اس میں شامل ہو گئی ہے, تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے PDM کے اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا ہے, اسے نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور یہ جان بوجھ کر دشنام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کے کندھے پہ رکھا جا رہا ہے. مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کامران خان صاحب کہ بھئی ہم نے کیا کیا ہے, کہاں ہم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے, کون سی ہم نے کوئی سودے بازی کی ہے, کون سی ہم نے قیمت ادا جو ہے وصول کی ہے, جو کہ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے. بھئی یہ تو بہت دکھ کی بات ہے. اتحاد طریقہ ہوتا ہے کوئی چلانے کا. آپ لوگ جو ہیں وہ اتحاد کی ایک پارٹی ہیں, آپ کو اتحاد کے مالک تو نہیں ہیں. آپ نے اٹھ کر تو نوٹس جاری کرنے کر دیے, شو کاز نوٹس جاری شروع ہو گئے, اور وہ ہمارے سابق وزیر اعظم جو کہ سیکرٹری جنرل تھے اتحاد کے, ان کو تو شاید میرا خیال ہے تجربہ ہی نہیں ہے کہ اتحاد کیسے چلائے جاتے ہیں. کیا اتحاد اس طرح چلائے جاتے ہیں کہ ایک جماعت کا ایک جو ہے وہ عہدیدار یا اتحاد کا کوئی عہدیدار کسی پارٹی کے سربراہ کو شو کاز نوٹس دے دے؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں
کہ کل کوئی ہمارا نائب صدر جو ہے وہ کھڑے وہ جو ہے ایک شو کاز نوٹس میاں محمد نواز شریف کو دے دے؟ کیا ہمارا کوئی نائب صدر جو ہے وہ نوٹس جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو ارسال کر دے؟ یہ تو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، اور یہ جگ ہنسائی آپ لوگ کروا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کوئی خاص ایجنڈا ہے۔ میں یہ بڑے دکھ سے باتیں کر رہا ہوں۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ پہلے یہ تو آ کر ٹیبل پہ رکھے نا کہ ہمارا گناہ کیا ہے، کیا قصور ہم نے کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے وہ باپ کی ووٹیں لے لی، بھائی آ کر ہم سے آپ پوچھیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ آپ نے حلال ایسا شروع کیا ہے کہ آپ نے ہم سے مل بیٹھنا تھا، ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ہم سے پوچھ لینا تھا، فون کرنا تھا، ہم آپ کو ایکسپلین کرتے کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ تو میڈیا میں چلے گئے، آپ نے ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا، اور آپ نے یہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی ہوگی ہے۔ بھائی اگر ووٹوں کی بات ہے تو ہم نے تو آپ کو گلہ نہیں کیا، جیسے کہ ابھی امیر حیدر ہوتی صاحب نے آپ کو شیشہ دکھایا ہے کہ پنجاب میں الیکشن میں کیا ہوا تھا۔ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر جو ہے وہ بلا مقابلہ اپنے جو تھے وہ امیدواران جو تھے ان کو آپ نے کامیاب کروایا سینٹ میں۔ سچی بات ہے، مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میں حیدری صاحب سے تو میں یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ جو جذبات آپ جن کا اظہار کر رہے ہیں، آج اے این پی کا بھی لگتا ہے کہ دل پسیج گیا ہے، وہ بھی بہت ہی دکھ بھرے لہجے میں اور گفتگو میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی نون لیگ کی شکایت کی ہے آپ سے، کیونکہ ایک ہم ذہن لگ رہی ہیں پارٹیز، اور آپ کے اور ان کے نظریات اور گفتگو میں اور شکایات یکساں لگتی ہے، تو کیا آپس میں بات کی؟ آپ کو بتایا تھا اے این پی نے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور مجھے تو اس کا ابھی آپ کے ساتھ سے علم ہوا یا میں نے ٹیلی ویژن پہ خبریں چلتی ہوئی دکھی۔ لیکن کامران خان، بنیادی چیز جو میں ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اتحاد کا کوئی سیاسی اخلاقیات ہوتی ہے اور اس کی کوئی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں۔ یہ تو کوئی آپ اپنی جماعت کے اندر کسی کو شو کاز نوٹس نہیں دیتے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ کون ہوتے ہیں آپ نوٹس دینے والے، کس حیثیت میں آپ نوٹس کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور آپ نوٹس کر رہے ہیں اسفند یار ولی صاحب کو، کس حیثیت میں؟ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ کیا اتھارٹی ہے آپ کے پاس؟ کمال ہے۔ اور آپ نے، میں سمجھتا ہوں جان کر، جب یہ اب رزلٹ آنے شروع ہو گئے تھے، جب اتحاد کامیاب ہو رہا تھا، تو آپ جو ہمیں تانے دے رہے ہیں نا، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے۔ راز صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی اس میں کردار رہا ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ فیصلہ ہوا تھا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے لیڈر آف دی اپوزیشن اعظم نذیر تارڑ ہوں گے، اور پی ایم ایل این کا لیڈر ہوگا، پی ایم ایل این کا یہ حق ہے، وہی اس کا اپوزیشن کا لیڈر ہوگا، اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس بات کو وہاں پہ تسلیم کیا، اور بعد میں اس سے وہ مکر گئے، اور وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو صحیح طرح سے بریف نہیں کیا، یا ان کی پارٹی مکر گئی۔ بڑا آپ کا مرکزی کردار بتا رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اس میں۔ کامران خان صاحب، آپ مجھ سے بڑے عرصے کے واقف ہیں۔ میں شاہد خاقان صاحب کو بھی یہ بات جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ جس وقت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا تھا تو اس میں فیصلہ یہ ہو گیا تھا کہ جناب یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ چیئرمین کا انتخاب لڑیں گے۔ فیصلہ ہونا باقی تھا ڈپٹی چیئرمین کا۔ اس کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہوئی، بالکل انہوں نے ٹھیک فرمایا، میں وہاں پر موجود تھا، اور میں نے جاتے ہوئے ایک بات کی، کامران خان صاحب کیونکہ میں کینڈیڈیٹ ہوں چیئرمین کا، میری پارٹی کینڈیڈیٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی صورت میں، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس بحث میں حصہ لوں جو ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے ہو رہی ہے، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، تو آپ مجھے نیوٹرل سمجھیں، جو فیصلہ آپ کر کے جو کینڈیڈیٹ اس پر اتفاق کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو اس پر یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے جو تھا وہ حیدری صاحب کا نام جو ہے وہ بحث و تفویض کے بعد جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آیا کہ جی اب تیسرا جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات ہے، تو آپ اس کو پی ایم ایل این کو کہہ دیں، کسی کا نام نہیں آیا تھا۔ وہاں میں نے شاہد خاقان صاحب اس کو یقینی طور پر اس کو سیکنڈ کریں گے میری بات کو، کہ میں نے ان سے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میں ڈپٹی چیئرمین کے لیے آیا تھا، تو جو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو میری پارٹی بھی ہو سکتا ہے کہے گی کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، اسی اصول کے تحت جو ہے آپ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن پی ایم ایل این ہے،
اور باقی جماعتیں بھی اسی اصول کے تحت بنتی ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو ابھی پینڈنگ کیا جائے. لیکن وہاں پر ایک ماحول بنا جس پہ میں نے اس لیے خاموش ہو گیا کہ کہیں جو بڑا جو ابھی کل پرسوں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس پر کوئی اثر نہ آئے. تو صبح اٹھ کر پہلا کام میں نے یہ کیا کہ شاید خاقان صاحب کو میں نے فون کیا اور ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے, تو آپ مہربانی کر کے اس کو حتمی نہ سمجھیں. اور انہوں نے پھر خود فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے جو ہے نا اس سلسلے میں بات کی جائے, جو ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی, اور ان کو پھر کوشش کی گئی ان کو بات ان تک پہنچانے کے لیے, لیکن وہ نہ ہو سکی. یہ کیا اتحاد چلانے کے یہی طریقے ہیں؟ ان کے ساتھ کون اتحاد کرے گا اگر ان کا یہ طور طریقے رہے؟ ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے تانا دیا ہے میاں صاحب کو کہ آپ واپس آئیں. بھائی یہ تانا نہیں دیا, انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ان سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں, اگر آپ حکومت وقت کے خلاف جو ہے ایک تحریک اور وہ ایک جدوجہد میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لائیے پاکستان میں. کیونکہ جتنی تحریکیں چلی ہیں جو قائدین ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, وہ میدان میں موجود ہوتے ہیں, وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں تحریک کو, پھر وہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. مجھے افسوس ہے اور مجھے یقین ہے کہ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اس لیے انہوں نے کوئی کمنٹس نہیں دیا ہے, لیکن میں کم از کم ان سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ اس معاملے کو سنبھالا دیں گے. ہمیں تو بڑی سختی سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم کمنٹس ہی نہ کریں تاکہ کچھ زیادہ دراڑیں نہ پڑ جائیں. ہم تو اپوزیشن کو متحد رکھنا چاہتے ہیں, ہم تو حکومت وقت کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ کیا ہوا اچانک کہ وہ ساری جدوجہد جی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف موڑ دی گئی, وہ ساری جدوجہد جو تھی وہ ANP کے خلاف موڑ دی گئی. آپ کی وساطت سے ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ پنجاب کے جو سینٹ کے انتخابات میں تھے انہوں نے کیا PMLN نے PTI کے ساتھ گٹھ جوڑ کر بغیر الیکشن کے وہ فیصلہ کروایا اور اپنے امیدواروں کو کامیاب کروایا؟ کیا نہیں ہوا ایسے؟ اگر آپ تماشا ہی بنانا چاہتے ہیں, آپ کسی وجہ سے تماشا بنانا چاہتے ہیں, تماشا بنا کر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ الزام دینا چاہتے ہیں, تو پھر سن لیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوریت پسند پارٹی ہے, ہم اصولوں والی پارٹی ہیں, ہم نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے, ہم نے جمہوریت کے سودے نہیں کبھی کیے. بہت بہت شکریہ جناب راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے بہت اہم ڈیولپمنٹ. پاک بھارت بیک چینل گفتگو مسلسل جاری ہے. دوسری جانب کنٹرول لائن پہ کئی ہفتوں سے مکمل امن قائم ہے. بین الاقوامی میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے پیش رفت کی اور خاموش پیش رفت کی مسلسل خبریں دے رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سفارتی ماہرین کہتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات کتنے ہی کشیدہ کیوں نہ ہو, دونوں ملکوں کے درمیان کسی نہ کسی طرح کی بیک چینل یا ٹریک ٹو ڈپلومیسی جاری رہتی ہے. اس میں مشترکہ دوست ممالک, انٹرنیشنل میڈیا, تھنک ٹینکس اور سابق سفیر یا سفارتی حکام پس پردہ کردار ادا کرتے ہیں. اس وقت بھارت بظاہر پاکستان سے تعلقات کی بحالی اور مذاکرات شروع کرنے کے مسلسل اشارے مل رہے ہیں. لائن آف کنٹرول پر جاری امن سب سے زیادہ حوصلہ افزا معاملہ ہے اور مودی حکومت نے پاکستان کو 2 بار خیر سگالی کا پیغام دیا ہے. 2 سال بعد انڈس واٹر کمشنرز کے مذاکرات ہوئے ہیں. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان پر روایتی نکتہ چینی نہیں کی, لیکن تاحال کوئی ٹھوس قدم عملی طور پہ بھارت کی جانب سے اٹھایا نہیں گیا ہے. مگر اس کے باوجود انٹرنیشنل میڈیا مسلسل پاک بھارت مصالحت کے آثار دیکھ رہا ہے. آج فائنینشیل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں پاک بھارت بیک چینل ڈپلومیسی میں UAE کے کردار کا ذکر کیا ہے. FT کے مطابق اس سال جنوری میں UAE کے حکمراں محمد بن زائد ال نہیان اور ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر شیخ طہنون بن زائد کی کوششوں سے پاک بھارت لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا آغاز ہوا. فائنینشیل ٹائمز نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے موضوع کو دفن کرنے اور آگے بڑھنے کو اہم پیش رفت قرار دیا. Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia. Let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment
particularly in Indian occupied Kashmir. آج FT نے لکھا ہے کہ اگلے اقدامات میں پاک بھارت تجارت کی بحالی، کورونا کے وبائی ماحول میں تعاون اور پاکستان میں فوجی مشقوں میں بھارت کی شرکت شامل ہے، جس کے بعد اگلے 12 مہینوں میں عمران خان اور نریندر مودی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ آج دی پرنٹ میں بھارتی صحافی جیوتی ملہوترا نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے ماضی دفن کرنے کے فوراً بعد 23 مارچ کو نریندر مودی نے روشن مستقبل جنم دینے کی پیشکش کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کی فیس سیونگ کے لیے اس فریم ورک پہ گامزن ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی اخبار دی ہندو نے سابق بھارتی سفیر ستیندر لامبا کا ایک پرسوں انٹرویو شائع کیا، جس میں انہوں نے تجویز دی کہ پاک بھارت مذاکرات کی نگرانی کے لیے جنرل باجوہ اور اجے ڈوبل بہترین امتزاج ہیں۔ ستیندر لامبا جو کہ 2005 سے 2014 تک اسلام آباد کے ساتھ بیک چینل مذاکرات میں سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی نمائندگی کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کی بات چیت خفیہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ دونوں ممالک میں سب سے بڑا چیلنج میڈیا لیکس ہیں جو مذاکرات کے اصل مقصد کو برباد کر دیتے ہیں۔ پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نئی دلی جائیں گے، جہاں پر سیکیورٹی اسٹریٹجک امور کے سینئر بھارتی صحافی راہل بیدی ہمارے ساتھ ہیں۔ راہل بیدی جینز ڈیفنس ویکلی کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جینز ڈیفنس ویکلی کے کورسپونڈنٹ ہیں بیدی صاحب۔ صاحب فرمائیے گا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد کئی ویکس سے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ کمپلیٹ پیس ہے، اور وہ جو ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اور جس میں یہ بات بھی شامل تھے تمام کور ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے آپ کے نزدیک؟ یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ دونوں طرف یہ جو سہولیت کا ایٹماسفیئر ایک پیدا ہو گیا ہے، مگر یہاں تو یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے سیکیورٹی سرکلز اور ملٹری سرکلز میں کہ اب کیا کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایز کامرس منسٹر انہوں نے کہا تھا کہ چینی اور کپاس کی امپورٹ کی جائے گی پاکستان میں، مگر ایز پرائم منسٹر انہوں نے وہی فیصلے کو پھر واپس لے لیا۔ تو یہ تھوڑی کنفیوژن ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہاتھ کو آگے جنرل باجوہ نے بھی بڑھایا ہے، باقی لوگوں نے بھی بڑھایا ہے، مگر اس کے جو ڈیٹیل ہے وہ جب کشمیر کا مسئلہ آ جاتا ہے اس میں سب کچھ پھنس جاتا ہے۔ اور بھارت میں یہ تو بات ممکن ہے کہ آرٹیکل 370 جو انہوں نے ریسنڈ کیا ہے، جو انہوں نے ڈرا کیا ہے، اس کا ری اسٹیٹمنٹ تو ناممکن ہے مودی صاحب کی سرکار میں۔ تو اس کے باوجود آگے کیا سٹیپ لیں یا آگے کیا سٹیپ ہو سکتا ہے، اس پہ بات اڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو بھی بات ہوگی وہ ریسیپروسٹی پہ ہوگی، آبویسلی گیو اینڈ ٹیک پہ ہوگی، کوئی پروکویو ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ جو بھی معاملات ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کور ایشو کیا ہے، اور کور ایشوز کے بغیر تو ایڈریس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ سارا جو ماحول بنا ہے، آفٹر آل there must be some method in the madness۔ دیکھیے، وہ جو کافی لوگ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ جو چائنیز ماڈل پچھلے اب کی بات نہیں میں کر رہا، پچھلے 12 مہینے کی بات نہیں میں کر رہا، جو پہلے چائنیز ماڈل پریویل کر رہا تھا پچھلے 25-30 سال میں، کہ باؤنڈری کوشچن کے باوجود ٹریڈ، ڈپلومیسی، ایون ملٹری ایکسرسائزز بھی لاگو تھی دونوں ملکوں میں، تو وہ فارمولا کیوں نہ اپنایا جائے؟ پاکستان کو بھی کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بیک برنر پہ ڈال دینا چاہیے، اور باقی چیزیں جو ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، آپ کی ایک میرا خیال ٹینٹ پیجنگ ٹیم بھی یہاں آئی تھی، اب IPL کی بات بھی ہو رہی ہے، کرکٹ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم آگے بڑھائیں اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ رکھیں جیسے پچھلے 6-8 سال پہلے تھا، تو سچویشن امپروو ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا بھی مسئلہ ڈسکس ہو سکتا ہے، اور اس میں ہی ریسیپروسٹی، میں سوچتا ہوں اسی میں ریسیپروسٹی ہے۔ تو اس کا بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کوشش ہو رہی ہے، اسٹرگل ہو رہی ہے کہ اس کے لیے کس طریقے سے اس کا روڈ میپ کیا بنے، کیونکہ جہاں پہ ول ہوگی پھر وہاں پہ راستہ نظر آئے گا نا۔ ول ہے، آپٹمزم ہے، ول ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ سب سے بڑا کوشچن مارک ہے کہ اگر کوئی پھر ٹیررسٹ اٹیک ہو جائے یا اگر کوئی ٹیررسٹ اسٹرائک ہو جائے انڈیا میں کہیں بھی، تو یہ لوگ بڑے اپریہنسو ہیں، بڑے فکر کرتے ہیں اس بارے میں۔
تو یہ ایک سب سے بڑا کوشچن ہے انڈیا کی طرف سے. آپ کی طرف سے کشمیر کا مسئلہ ہے, ہماری طرف سے ٹیررزم کا مسئلہ ہے, تو گھوم پھر کے بات وہیں آ جاتی ہے. تو آپ اب ظاہر ہے کہ پچھلے بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ کوئی اس قسم کا ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے جس میں ایلیگیشنز اور کراس ایلیگیشنز ہو, لیکن جتنا ڈریگ کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں جو بھی ڈسٹریکٹرز ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر بھی سکتے ہیں نا. جب سب کو پتہ ہے کہ کوئی خراب کر سکتا ہے تو پرہیپس یہ آئیڈیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ ڈریگ نہیں کرنا ہے اگر کوئی گڈ ول ہے تو. نہیں, مگر میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا کہ وہ امپورٹ آف شوگر اور امپورٹ آف کاٹن کی جو بات تھی وہ پاکستان کو آگے بڑھانی چاہیے. آپ کو بھی ضرورت ہے, اور یہ آپ سب جو انڈین گڈز ہیں وہ آپ وایا دبئی لیتے ہیں یا دوسرے ملکوں کے لیے لیتے ہیں, تو یہ ہم ٹریڈ کیوں نہ شروع کریں. ہمارا بارڈر ہے, اتنا لمبا بارڈر ہے, ہماری بولی ایک ہے, ہماری کھانا پینا ایک ہے, ہماری ہسٹری بھی کامن ہے, تو ہم یہ کیوں نہ اس کو اپنائیں اور کیوں نہ اس کو آگے بڑھائیں. اس تھاٹ کو آپریشنلائز کرنے کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ آپٹمزم تو ہے کہ اور وش بھی ہے, ڈیزائر بھی ہے کہ نارملائز ہو جائیں, مگر اپریہنشن بھی بہت ہے. تو یہ ترازو میں ایک طرف ہوپ اینڈ آپٹمزم ہے, دوسری طرف اپریہنشن ہے, تو یہ ترازو جب تک بیلنس نہیں ہوگا تو میرے حساب میں تو پھر وہ اسٹیل میٹ اور اسٹینڈ آف سچویشن ہی پریویل کرے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. نئی دلی سے ہمارے ساتھ راہل بیدی موجود تھے, سینئر بھارتی صحافی ہیں, ڈیفنس اور اسٹریٹجک افیئرس کے جینز ڈیفنس ویکلی کے بھارت میں کورسپونڈنٹ بھی ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی بھرپور کوشش ہے پاکستان کے انرجی مسائل حل ہوں. بجلی کا پاکستان کا شعبہ سب سے بڑے بحران سے دوچار ہے. اسی معاملے سے جڑے معاملات میں آج پیچیدگی ہوئی ہے. کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے انرجی پاور جناب تابش گوہر یقیناً ایک ایکسپرٹ ضرور ہے, لیکن کے الیکٹرک کے حوالے سے ان کے خیالات, ان کی جو سوچ ہے وہ ذاتی انعت پر مبنی ہے اور ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے. ایک بڑا سخت لکھا ہے خط کے الیکٹرک کے اسپانسرز نے, سعودی اسپانسر نے وزیر اعظم کو اس معاملے پہ. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کے الیکٹرک بحران ختم کرنے کی الجھنوں اور کے الیکٹرک پرائیویٹائزیشن کی پیچیدگیوں میں اب ایک نئے قضیے کا اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے انرجی بحران میں بہتری آنے کے بجائے اس میں مزید پیچیدگی پیدا ہوئی ہے, اور پاکستان کی سب سے بڑی بجلی کی کمپنی جو کہ ڈسکو اور جینکو بھی ہے, ایک انٹیگریٹڈ ماڈل ہے کے الیکٹرک, اس کے مالکان جس میں کہ سعودی عرب کے بڑے ممتاز سرمایہ کار بھی شامل ہیں, انہوں نے وزیر اعظم جناب عمران خان کو ایک خط لکھا ہے, ایمرجنسی خط ہے, ارجنٹ خط ہے, جس میں انہوں نے ان کے معاون خصوصی توانائی جناب تابش گوہر پر مفادات کے تصادم یعنی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور ذاتی انعت کے الزامات لگائے ہیں. 3 ہفتے قبل شیخ عبدالعزیز الجمایہ کے الیکٹرک کی فروغ پر تعطل ختم کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے. انہوں نے صدر عارف الوی, وزیر اعظم عمران خان, ملٹری لیڈرشپ, وفاقی وزراء اور انرجی ٹیم سے ملاقاتیں کی تھی. بہت اہم, بہت ہی فروٹفل بات چیت ہوئی تھی, اور اس دوران یہ خبریں آئی تھیں کہ کئی کے مسئلے کے حل کے لیے بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. حکومت اس سلسلے میں بہت مثبت انداز میں آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس مسئلے کو فوری حل کرنے کے لیے وزیر اعظم نے اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی ذمہ داری بھی لگائی تھی, لیکن اچانک اس حوالے سے پیچیدگیاں پیدا ہوئی. گو کہ اس معاملے پہ آربیٹریشن کے لیے ایک باقاعدہ فورم تشکیل دے دیا گیا تھا, اس کے لیے ٹرمز آف ریفرنس تیار کر لیے گئے تھے. یہ باقاعدہ عمل شروع ہونے والا تھا کہ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم کے جو توانائی کے معاون خصوصی ہیں جناب تابش گوہر, انہوں نے اپنے مختلف حوالوں سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, جس میں ان کا ایک اظہار یہ تھا کہ انہوں نے براہ راست پرائیویٹائزیشن کمیشن کو خط لکھا, اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف فورم پر اس حوالے سے اپنی جو دلائل تھے وہ پیش کیے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس دوران جبکہ یہ سعودی انویسٹر پاکستان کے اندر تھے, ان مذاکرات میں تابش گوہر صاحب کا جو پس منظر ہے, جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے کے الیکٹرک کے حوالے سے, اس حوالے کو شاید سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے ان کو ان مذاکرات میں شامل نہیں کیا تھا. لیکن اس کا شاید اثر ہوا ہے کہ اب ایک غیر معمولی خط میں الجمایہ گروپ نے اپنے واقعات اور شواہد پیش کیے ہیں, جس میں انہوں نے بتایا ہے
کہ تابش گوہر صاحب نے کس طریقے سے کن کن جگہوں پہ کن کن حوالوں سے اس حوالے سے جو ہے منفی خیالات کا اظہار کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اس خط کی جو نقول ہے وہ ہر جگہ بھیجی بھی گئی ہے۔ الجماعہ ہولڈنگ کمپنی کے سربراہ کی شکایت ہے کہ تابش گوہر نے شنگھائی الیکٹرک کی جانب سے الیکٹرک کا انتظام سنبھالنے کے سمجھوتے پر آخری لمحات میں جان بوجھ کر رخنہ اندازی کی ہے اور انتہائی منفی تاثرات دیے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز الجماعہ نے خط میں لکھا کہ تابش گوہر کے الیکٹرک کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیئرمین رہ چکے ہیں، ان کا کے الیکٹرک سے مفادات کا تصادم ہے، اس لیے وفاقی حکومت کی جانب سے نمائندگی کے لیے وہ موضوع نہیں ہیں۔ خط میں الزام لگایا گیا کہ تابش گوہر نے ٹی وی چینلز پر بھی یہ تاثر پیش کیا ہے، منفی گفتگو کی ہے کہ الیکٹرک کے معاملات جلد حل ہونے کی توقع کہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بار بار تابش گوہر صاحب یہ بات ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں۔ بہت اہم بات ہے کہ تابش گوہر صاحب نے یقیناً یہ بات کی ہے، اس وقت ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے، گورنمنٹ کی پوزیشن ہے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، لیکن طویل عرصے تک تابش گوہر ان کی پہچان رہی ہے کہ الیکٹرک جس کے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے سامنے آئے تھے، اور یہ ابراج گروپ کا اس وقت یقیناً جو نظام تھا ابراج گروپ کے پاس تھا، اس کے نمائندے کی حیثیت سے جناب تابش گوہر کے الیکٹرک پہ آئے تھے۔ کہ الیکٹرک کا اس وقت بہت برا حال تھا، بڑی محنت کی، بڑی جافشانی سے کام کیا تابش گوہر صاحب نے، اور اس دوران کے ای کو ایک سخت میس سے نکالنے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ لیکن وہ تمام مسائل جو آج کے ای میں ہیں اس زمانے میں بھی تھے، اور وہ تمام گفتگو جو کہ تابش گوہر صاحب اب کر رہے ہیں حکومتی پوزیشن میں، وہ جب حکومتی لوگ کرتے تھے تو تابش گوہر صاحب اس کے مخالفت میں وہ دلائل دیتے تھے جو آج کے ای دے رہی ہے، اور اس طرح سے یہ صرف پوزیشن چینج ہوئی ہے، مگر تابش گوہر صاحب اس کے بالکل برعکس کیس لڑا کرتے تھے اب سے چند سال پہلے جب وہ خود کے ای کو لیڈ کرتے تھے۔ تمام لوگ بشمول حکومت، سیاسی جماعتیں اور ذرائع ابلاغ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس قومی ادارے کو اپنا سمجھیں۔ مجھے آپ سے زیادہ غم ہوتا ہے جب بجلی کے دام بڑھتے ہیں، لیکن اگر حکومت کے پاس عوام کو سبسڈی دینے کے پیسے نہیں اور گیس کی قلت کے باعث ہمیں 4 گنا مہنگا تیل سے بجلی بنانی پڑ رہی ہے تو بدقسمتی سے اس کا خمیزانہ غریب عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ KEC کو زیادہ سے زیادہ گیس فراہم کی جائے۔ اسی طرح ہم نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے صارفین کو سبسڈی دیتی رہے تاکہ ان کی معاشی کمر نہ ٹوٹے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت خود LNG امپورٹ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اور وہ تمام اندرونی اور بیرونی سرمایہ کار اور مالیاتی ادارے جن کو ہم روزانہ برا بھلا کہتے ہیں وہ ہماری اور آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے اگر روزانہ کوئی اہم شخصیت نجکاری کے حوالے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا رہے۔ نجکاری کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیان، اور ابھی آپ نے تابش گوہر صاحب کی گفتگو سنی۔ کیفیت وہی کی وہی ہے، اس ادارے کی وہی کیفیت ہے۔ کراچی شہر جو ہے وہ اس امید میں ہے، اس آسرے میں ہے کہ کسی کے ہاتھوں سے خدا را کراچی کی بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ خیال یہ تھا کہ دنیا کی مانی جانی شنگھائی الیکٹرک اگر آئے گی اور یہ نظام سنبھالے گی تو کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے ایک بہترین ماڈل بنے گا۔ بے پناہ تجربہ کار، دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز میں سے ایک ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہوتی، لیکن بہرحال یہ کیفیت اب بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تابش گوہر صاحب کے پہلے جو خیالات تھے، جو ان کے جذبات تھے، جو ان کی گفتگو تھی، اور جس کا ہمارے پاس بڑا ایک ریکارڈ موجود ہے اس زمانے کا جب وہ KE کو ہیڈ کیا کرتے تھے، وہ اس کے بالکل برعکس اس وقت کیس ہے جس کو کہ اب وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ کیفیت ہے جس کا خمیازہ کراچی کو بھگتنا پڑے گا۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کا ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ حاصل کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سمیع اللہ طارق ہے، پاکستان میں انرجی امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بڑی کیفیت ہے، ہم نے تابش گوہر صاحب کی پہلی بات سنی، پھر تابش گوہر صاحب کی دوسری آج کی بات سنی، اور پھر یہ الجماعہ کا خط پاکستان میں تمام میڈیا میں چھپا ہے جس میں انہوں نے بڑی اسپیسیفک بات کی ہے۔ یقیناً یہ گفتگو مختلف ہے، پہلے کی مختلف، اور اب کی جو گفتگو ہے وہ تابش گوہر صاحب کی مختلف ہے۔ دیکھیں ایبسولوٹلی اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں، جیسے آپ نے اس وقت بتایا کہ آربیٹریشن کمیشن تک ہم پہنچ چکے تھے، تو میرا خیال ہے ایک تو یہ کہ اگر آربیٹریشن کے اندر KE اور حکومت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس میں ریزولو ہونے ہیں تو اس کو آربیٹریشن میں جانے دیں۔ اگر یہ جو جیسے تابش گوہر صاحب کے جو پوائنٹس ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کاسٹ آف فنڈز کا انہوں نے پوائنٹ ڈالا ہے، اگر یہ پوائنٹ یہیں ڈیٹرمن TOR میں ڈال دیا تو پھر تو ریزولو کیا ہوگا، تو اس کا
بہتر سولوشن یہ ہے کہ اس کو یہ پہلے آربیٹریشن میں جانے دیں, اس کو ٹرسٹ کریں, اور وہاں پہ جو ریزولوشن ہوگا پھر وہ دونوں پارٹیوں کو ایکسیپٹیبل ہو. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ کے ای کو جہاں تک یہ جیسے اونرز کی بات کر رہے تھے این آر او وغیرہ کی, تو اس میں یہ کہ کسی بھی یوٹیلیٹی کی ایویلیویشن جو ہے نا, جو کے ای کی جس طرح جو اگریمنٹ بناتا ہے, جو ٹیرف جس طرح ڈیزائن, وہ ہے کہ معاف کیجیے گا میں مخل ہو رہا ہوں, جب کے ای دیا گیا تھا الجماعہ گروپ کا تو یہ کہا گیا تھا کہ مفت دے دیا ہے. ہاں, یعنی کہ ابھی تو ہم این آر او کی بات کر رہے ہیں, جب تو کہا تھا کہ بالکل مفت دے دیا گیا ہے, اور کیفیت بھی تھی کہ حکومت اپنا بوجھ اتارے اور کسی اور کے حوالے کر دے. اسی طرح سے پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے. آج اگر پاکستان اسٹیل کو دینا ہو, اگر ہمیں پی آئی اے کو دینا ہو, تو یقیناً ان قرضوں کے ساتھ تو کوئی نہیں لے گا. بالکل ایسے ہی. تو آپ جو اس کی ایویلویشن جو انہوں نے شروع میں کرائٹیریا رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس کم کرے گا, ایفیشنسی امپروو کرے گا, جو ہمارے جنرل مسئلے اور ڈسکوز میں بھی ہیں, ٹی این ڈی لاس کم کرے گا, ایفیشنسی امپروو کرے گا, ریکوری امپروو کرے گا, اور یہ 4 چیزیں, اور ظاہر ہے سسٹینیبلٹی, ریلائبلٹی امپروو کرے گا. تو کیا کے ای نے یہ چیزیں پرفارم کی؟ ڈیفینیٹلی کے ای کی جو ہے پرفارمنس ان میٹرکس پہ بہت بہتر رہی. تو اگر آپ کو پینلائز کرنا ہے اس کمپنی کو تو ان کرائٹیریا پہ کریں نا. اگر خدا نخواستہ وہ بینچ مارک کے مقابلے میں اگر ٹی این ڈی نہیں پرفارم کر پاتا یا وہ جنریشن ایفیشنسی نہیں لاتا تو آپ اس کو وہاں پینلائز کریں. ریسیویبل پیبل کا مسئلہ یہ تو سسٹمک ایشو ہے. اس پہ کسی کو بھی, کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی اینٹی, چاہے وہ کے ای ہو, چاہے وہ ہب ہو, یا کوئی بھی اینٹی ہو, وہ اس کا بوجھ اور یہ صرف نہیں مسئلہ آپ برداشت کو کر کے ای کا تو حل نہیں کرنا ہے, آپ کو تو تمام ڈسکوز کا کرنا ہے, تمام جینکوز کو کرنا ہے, تمام ڈسکوز, تمام جینکوز, سب کو ایٹ سم پوائنٹ آپ کو این آر او تو دینا ہے. دیکھیں ایبسولوٹلی اس کا یہ اگر آپ ایگزامپل سمجھیں کہ باقی جتنی ڈسکوز ہیں وہ اس وقت سرکاری کنٹرول میں, اگر ان پہ یہ بوجھ پڑتا بھی ہے جو یہ ٹیرف ڈٹرمنیشن کا, نوٹیفیکیشن ایٹسیکٹرا کا, یا سبسڈی کی پیمنٹ کا, تو وہ اس کا بل جو ہے وہ گورنمنٹ خود بھرتی ہے. یہاں پہ جو اگر آپ وہ شیئر ہولڈر پہ ڈالیں گے تو وہ جو ہے وہ فیئر نہیں ہوگا ایک. اور باقی یہ کہ جو کے ای کی سسٹینیبلٹی ہے اس کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ یہاں کی عوام ہے. اگر کے ای کی بیلنس شیٹ سسٹینیبل نہیں رہتی تو ظاہر ہے یہ فیوچر میں نہ فیول خریدنے کے اس کے پاس پیسے ہوں گے, اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے یہ نیا کیپیکس کر سکے گا. تو یہ ساری چیزیں کہ اسٹیک ہولڈر یہاں کے عوام ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ ڈسکوز کے پاس چونکہ گورنمنٹ کی سوورن گارنٹی ہوتی ہے, ان کے لیے یہ ایشوز کریٹ نہیں ہوتے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لانے کا مقصد, وہ چاہے کچھ بھی ہو, پیسے تو پاکستان کے عوام کے ہیں نا, وہ سوورن گارنٹی کے تحت ہم ڈسکوز کو دے دیں, جنکوز میں پھینک دیں, یا جتنا بھی پاکستان کے سرکولر ڈیٹ پہ ہم نے پھینکا گئے تو عوام کے ہی ہے نا, مگر صرف گردن جو ہے وہ کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ اینٹی ہے اس کی ناپی جا رہی ہے. ایبسولوٹلی. اور یہ ریسیویبل پیبل کا فرق یہی سرکولر ڈیٹ نے, آپ کے او جی ڈی سی میں بھی پرابلم ہے, یہی سرکولر ڈیٹ کا پرابلم ہپکو میں بھی ہے. تو آپ اس کا لوڈ جو ہے کسی پرائیویٹ سیکٹر اینٹی پہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ ایک سسٹمک ایشو ہے. آپ کے خیال میں یہ جو آربیٹریشن کا ایک فورم ہوگا نا جہاں پر ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا, اب مجھے پتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں, اور تمام فورم پہ جب یہ سعودی انویسٹر آئے تھے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ان سے ملی تھی, اور یہ اس کے بعد یہ آربیٹریشن کا فورم تشکیل دیا گیا تھا. لگتا یہ ہے کہ اس کو جو ہے چلنے دینا چاہیے تھا, اور اس کے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی. ایبسولوٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آربیٹریشن کا پروسیس چلنا چاہیے, اور ایک یہ کہ ڈیل اور نو ڈیل, ایک تو یہ ہے نا. تو ڈیل اور نو ڈیل میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے نو ڈیل کے کانسیکوینسز کافی خراب ہے, کیونکہ اس سے پھر ایک تو یہ ہو جائے گا کہ جو ہے وہ اگر نو ڈیل کے اس میں اگر خدا نہ خواستہ ڈیل فال آف ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ ہوگا کہ یہ سیکٹر انویسٹمنٹ کے لیے صحیح نہیں ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو باقی ڈسکوز ہیں ان میں بھی لوکل فورن سب انویسٹر آئیں, اس کے اندر سیکٹر میں ایفیشنسی لائیں تاکہ جو ہیں سسٹمک لاسز کم ہوں, اور جو ہے انرجی کی کاسٹ نیچے آئے, اور ہماری جو انرجی اس کی ویسٹیج کم ہو, اور اوور آل جو ہے ایفیشنسی امپروو ہو. تو اس کے لیے آپ اگر اس انویسٹر کا ایگزٹ روکیں گے تو کل کو دوسرا انویسٹر آئے گا نہیں. ہم نے روشن ڈیجیٹل میں یہ سیکھا جب اکاؤنٹ ہم نے کھولے, جب آپ نے ریپیٹریشن الاؤ کی تو پھر وہ پیسہ آیا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.